नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज सूरह मोमिनून 31 था 35 इंशाल्लाह आयत पढ़ी जाएंगी। सुम्मा फिर अनशाना हमने पैदा किए मिन बादिहिम इनके बाद करनन लोग आखरीन दूसरे फअरसलना और हम तो फिर हमने भेजा फीहिम इनमें रसूलन एक रसूल मिनहुम उन्हीं में से अनिबुदुल्लाह ये कि तुम इबादत करो अल्लाह की मालकुम नहीं है तुम्हारे लिए मिन इलाहिन गैरुहु उसके अलावा कोई माबूद कोई इलाह अफला तत्तकून क्या तुम फिर भी नहीं डरते। वकाल अल मलाउ और कहा मलाउ सरदारों ने वडेरों ने मिन कौम ही उसकी कौम में से अल्लाज़ीना वो कफर जिन्होंने कुफर किया था वकज़्ज़बू उन्होंने झुटलाया था बिलिका इल आखिरा आखिरत की मुलाकात को व अतरफनाहुम जबकि खुशहाली दी थी हमने उन्हें फिल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी में माँ नहीं है हाजा ये मतलब रसूल इल्ला बशर मगर बशर ही वमिस्तकुम और तुम्हारे जैसा ही क्या कुलू वो खाता है मिम्मा उस चीज में से ताकुलुम जिसमें तुम खाते हो मिनहु उसी में से यशरबू वो पीता है मिम्मा तशरबून जैसा तुम पीते हो वाला इन और अलबत्ता अगर अता तुमने तात की बाशरन ऐसे बशर की मिस्तकुम जो तुम्हारे जैसा है इन्नकुम तो बेशक इज़न लखासिरून तुम खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। आया इदुकुम क्या वो वादा देता है तुम्हें अन्नकुम के बेशक तुम इज़ा मित तुम जब तुम मर जाओगे वकुन तुम तुराबा जब तुम हो जाओगे मट्टी व इज़ामा और हड्डियां अन्नकुम मुखरजून तो अलबत्ता तुम जरूर निकाले जाओगे जिंदा करके उठा लिए जाओगे। सदकल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाह ने फरमा रहे हैं पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा था एक कौम तबाह अल्लाह ने कर दी थी। वो कौन सी कौम थी? कौम नूह। कौम नूह तबाह हो गई थी। ऐसे था ना, अल्लाह फरमाते मैंने अजाब भेजा उस तनूर के अंदर से पानी निकला सारी दुनिया को अल्लाह ने गर्क कर दिया। वो जब गर्क होगी उसके बाद दोबारा अल्लाह फरमाते हैं मैंने फिर अंशाना फिर पैदा कर दिए इसके बाद लोग दूसरे। सारी दुनिया में से हर इंसान खत्म हो गया, ना कोई चरिंद ना कोई परिंद कोई चीज नहीं बची मगर वो कश्ती वाले बच गए थे। कश्ती याद है, कश्ती जो बनाई थी, जो कश्ती बनाई थी उसमें सारे बच गए बगैर सब कुछ तबाह हो गया, पूरी दुनिया में हर चीज मलिया मेट हो गई। अल्लाह ने फिर दोबारा दोबारा जिंदगी लोगों की शुरू कर दी। बेटा मौरखीन लिखते हैं मुफस्सरीन लिखते हैं कि जो दोबारा लोग पैदा किए थे वो आद थी, कौम आद। कौन सी कौम थी? कौम आद। कौम आद और कौम समूद इतने मजबूत थे, इतने मजबूत थे कि वो अपने हाथों के साथ पहाड़ों को तराशते थे, उनके अंदर घर बना लेते, इतने मजबूत ताकतवर। हम जो है ड्रिलिंग करके बड़े वर्मे स्वागत करते वो आराम से हाथ से कर लेते थे, इतने तक पहाड़ों को काट लेते थे। पहाड़ सबसे सख्त तरीन चीज पत्थर काटते थे, वो इतने ताकतवर थे, हाथों से कर लेते थे। अल्लाह ने बड़ा पैदा फरमा दी। अल्लाह फरमाता उनके अंदर फिर मैंने एक रसूल भी भेजा अपना जो उन्हें अल्लाह की बात का कहता था। उसने रसूल ने कहा तुम अल्लाह के अलावा किसी की बात ना करो, क्या तुम डरते नहीं? इस आयत से क्या पता लगा हमें? अल्लाह ने उस वक्त यही बात की, अल्लाह ने शुरू से यही बात की, अल्लाह ने स्टार्ट यही काम किया, आदम इस्लाम को यही बात पसंद आई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई मुश्किल कशा, कोई हाजत रवा, कोई बिगड़ी बनाने वाला, कोई डूबी तारने वाला, कोई मुश्किल में काम आने वाला कोई नहीं है मगर सिर्फ एक अल्लाह है। आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फौज ने सुबह नमाज फजर अदा की, हाफिज साहब ने माशाल्लाह, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, जुरत हौसला दे, कुरान की तिलावत की, बिस्मिल्लाह पढ़ के फायर कर दिया, सीधा हद पे जाके लगा है जहां पर। मदद किसकी आई है? अल्लाह की आई है। बड़ा हमारे तजिया नगार कहते हैं, कुछ बड़े हमारे थिंक टैंक्स हैं, उनमें से एक का बयान आया, कहता हमें हम में इतनी जान नहीं थी
کہ ہم اتنا وزن اٹھا لیں. پتہ نہیں کیسے اٹھایا گیا, پتہ نہیں کیسے اٹھایا گیا. فرض کیا آپ کے تو میں 10 کلو اٹھا سکتے, لیکن وہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے 2 من ایسے وزن اٹھا لیا, ایک دم 10 کلو 2 من مطلب 80 کلو وزن اٹھا لیا. تو وزن آپ اٹھانے کی 10 کلو طاقت نہیں تھی. یہ اللہ کی مدد شامل حال تھی. جب نیک لوگ ہوں, نیک لوگوں کے ہاتھ میں قیادت آ جائے, جیسے ہمارے حافظ صاحب ماشاءاللہ کتنے اللہ نیک انسان ہے, تہجد گزار, تہجد پڑھ کر نماز فجر پڑھ کر تلاوت کر کر اللہ کے راستے میں نکلنے والے. والعادیات ضبح ہے نا, والعادیات ضبح فالموریات قدحا. بیٹا صبح صبح بھی دشمن میں دعویٰ بولنے والے اللہ رب العالمین کو فتح انشاءاللہ عطا فرماتے ہیں. یہ چیز ہے بیٹا, قرآن کی جو دل میں لکھتے ہیں ان کے دل میں قرآن ہے. وہ جب تقریر بھی کرتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا عام انسان تقریر نہیں کرتا, وہ پورا جیسے اسلام کا صحیح مجاہد ہوتا ہے تقریر ایسے نہ کرتا ہے. چیف آف آرمی صاحب ہمارا اسے قرآن حفظ ہے اچھی طرح, یہ نہیں کہ وہ انداز سے پڑھا ہوگا, نہیں, اس کو ہر چیز پتہ ہوتی ہے. الحمدللہ قرآن کا علم اتنی بڑی چیز ہے, نورانی چیز ہے. پھر اللہ نے جو مدد کی الحمدللہ, کہ اللہ نے جو, ہم نے صرف ہم لوگ ہلا کرنا ہم تک گیا, ہم نے آگے اللہ کی مدد تھی. غزوہ بدر جب ہوا, صحابہ کہتے ہیں 313 ہم نکلے تھے, وہ ادھر لشکر پورا تھا, لوہے میں غرق تھا, لوہے پہنا ہوا تھا, ہاتھوں میں تلواریں, ہر چیز. ہمارے نہ کوئی ڈھال تھی, نہ چند تلواریں تھی, ایک قدر شاید گھوڑا تھا, کوئی 2-4 اونٹ کے بس. پانی کا قطرہ کوئی نہیں تھا اس وقت. اللہ نے بارش فرما دی. ہم نے جہاں پر کھڑے ہوئے, پھر اللہ نے رب العزت نے عزت ہمیں دے دی. بیٹا اللہ رب العزت نے بڑی بہترین کنووں پہ ہمارا حکومت ہوگی, کنویں ہم نے قبضے کر لی اپنے میں. پھر جب لڑائی ہوئی ہے, صحابہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا, ہم نے ایسے اشارے کرتے لگے لکڑی کا, تو اگلے گردن پہلے اڑ جاتے تھے, پتہ نہیں کیسے اڑتے تھے. پھر اللہ نے فرمایا وہ فرشتے تھے تمہاری مدد کے لیے آتے تھے. آج بھی فرشتے نازل ہوئے. جب اللہ پر بڑا یقین ہو, اللہ پر بھروسہ ہو, پھر اللہ اپنی نزل اپنی لازمی نصرت عطا فرما دیتے ہیں. اللہ نظر فرمائے آج نصرت. آج الحمدللہ وہ ٹیبل ٹاک پر آ گئے ہیں, کہ جناب بات بیٹھے کر لیتے ہیں. اگر تو ہم ڈرتے رہتے کچھ نہ کہتے, ہم نے 2-4 دن دیکھا بھی کیوں بدتمیزی کر رہے ہیں, ہم نے کہا نہ کرو بھی اس سے, نہ کرو, بندے بچے بن جاؤ. نہیں, ان کا تھپڑ جب زور سے لگایا نا, تب وہ گھومتا گیا, لگ پتا گیا ان کو. اب آج ان کا بیان آ گیا, نہیں ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اگر ہم ان کو یہ جواب نہ دکھاتے تو وہ انہوں نے بیٹھ کے نہیں کرنے, انہوں نے ہم پہ پھینکتے رہنا تھا, انہوں نے ہمیں ڈرا کر رہنا تھا جناب. ہاں یہ اب کہتے ہیں بیٹھ کے بات کر لیتے کرتے ہیں, اب ہمارا پانی بھی چھوڑیں گے, ہم کچھ کریں گے. اللہ عزت دا فرماتا ہے. بیٹا اللہ فرماتا ہے نا, مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے. گھوڑوں کی اللہ قسم کیوں کھا رہے ہیں آج؟ گھوڑوں کی نہیں, گھوڑوں سے وہ مراد ہمارا شاہین ہے, جیف تھنڈر ہے ہمارے اس ٹائم, ہمارے غوری میزائل ہے ہمارا, ہم نے جو آج میزائل پھینکے ہیں وہ ہیں, وہ ان کی بڑا اللہ قسم اٹھا رہے ہیں. گھوڑے وہاں سے اس ٹائم گھوڑے ٹینک تھے جو, لیکن آج وہ ہمارے ویپنز جو ہیں بڑے بڑے ہتھیار ہیں, ان کی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں. کیوں ان کی قسم, اتنی امپورٹنس کیوں ہے ان کی؟ دشمن کو ڈرانے کے لیے. ہم نے ایویں تو رکھے نہیں ہوئے تھے ان کو. آج ان کو جب ہم نے کھٹے ان کے دانت کیے, ان کو پتہ لگا جناب کہ یہ سوئے نہیں ہوئے, ایویں قوم نہیں ہے ان کے, ایویں جا کے پکڑ لیں گے جیسے مرضی, جیسے بیچارے فلسطینوں کا حال ہے, پکڑ کے کھا کھولیں گے, یا کشمیریوں کی طرح کھا لیں گے آرام سے, کہیں گے چلو کوئی نہیں ہوئے. ہماری عزت اتنی آپ کو سمجھ سستی ہے. جب آج ان کے چیخے نکلوا دی تو پورا انڈیا چیخے مار رہا ہے, سارے چیخے مارنے شروع. ان کے میڈیا کیا, ان کی عوام کیا, کل تک ان کی عوام کو یہ تھا کہ پاکستان پہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے. ان کی میڈیا نے کہا کہ پاکستان ہم نے قبضہ کر لیا جناب پر, لیکن آج جو چیخیں نکلوائی ہیں آپ نے, حافظ صاحب نے, الحمدللہ چیف آف آرمی اسٹاف نے, تم کے جب چیخیں نکلی ہیں تو پوری دنیا نے سن لیا جناب اصل اب ہوا ہے کچھ. ہم کل ہمیں اندازہ کرنے آپ کو پھینک دیا, جن پاکستان نے پھینک دیا, کل ہم نے کچھ نہیں, آج پھینکے ہم نے. کل کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے, انہوں نے پھینک کے ملبہ ملوا تو نظر نہیں آتا, بس ایسے پھینک دیا, بدلہ لے لیا ہے. بدلہ آج ہم نے لیا. آج یہ چیزیں اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسان اللہ کا بنتا ہے. بڑا اللہ فرماتے ہیں ان عبد اللہ, اللہ کی عبادت کرنا, اس نبی نے کہا, اور کسی کی عبادت نہ کرنا. ان کے سرداروں نے کہا, بڑے بڑے سردار آج بھی ہوتے ہیں نا, بڑے بڑے سردار, کہتے یہ نبی تو تم جیسا ہی ہے, تم جیسا ہی بندہ ہے, اور تم یہ کیا کر رہے ہیں شروع. ان کے سرداروں نے کہا, جو انہوں نے کفر کیا تھا, کہ یہ تمہیں بندہ اللہ سے آخرت سے ملاقات کا کہتا ہے. مسلمان موت سے ڈرتا ہے؟ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا. مسلمان کہتا ہے جب آنی اس نے آ جانا ہے. جب ہم اللہ سے ملیں گے, اللہ نے اس سے اچھی
دنیا آگے ہمارے لیے بنائی ہے جسے ہم آخرت کہتے ہیں. جو شہید ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں تو ویسے ہی زندہ ہوں. شہادت رتبہ چھوٹا نہیں ہوتا. اللہ نے کہا میں اس کے لیے 72 حوریں, ایک عام انسان 72 حوریں وہاں مل جانی ہے. 72 حوریں مطلب 72 پورے جنتے بھی اتنی ملیں گی. پھر ایک حور کہے کہ جناب میرا یہ گھر ہے فرق جنت, اگلی حور کہے کہ میں نے اسی گھر میں رہنا ہے, کہ نہیں میرا نیا گھر. تیسری چوتھی 72 اس کو ساتھ 72 جنتیں ہی مل جانی ہیں. اور 2-4 ویسے ایکسٹرا مہمانوں کو بھی رکھ لیتا بندہ, کوئی مہمان آیا تھا اسٹے کرانے کے لیے, پتہ نہیں اللہ اس کو کتنے جنتے دے دے گا. مسلمان مرنے سے ڈرتا نہیں ہے, مسلمان ہمیشہ کہتا ہے میں زندہ رہوں گا. اللہ بدلے کہتے ہیں کیا تمہیں یہ کہتے ہیں کہ تم نے ملاقات کرنی اللہ سے, آخرت ملاقات کو, جبکہ اللہ نے ان لوگوں کو عاد قوم کو خوشحالی بھی دی تھی. جیسے پنڈ کا چودھری سردار ہوتا ہے وہ امیر ہوتا ہے نا, اللہ میں ان کو خوشحالی بھی دی تھی دنیا کی زندگی کے اندر. وہ پھر بھی کیا کہتے تھے اس نبی کی بات نہ ماننا, اس رسول کی بات, یہ تمہارے جیسا ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, بشر تھے, بشر تھے, ٹاپ آف دا لسٹ. بشر کے اندر بشریت کا جو تقاضا تھا اس میں سب سے ٹاپ کے, جس کو اللہ رب العزت خود کنٹرول کرتے تھے, ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا, سب سے اوپر. لیکن بشر تھے. بشر میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہتا ہے. کہاں کہتا ہے قرآن بلا؟ سورہ کہف کے اندر آخری آیت کیا کہتے ہیں بلا؟ کھولو ذرا. سورہ کہف کی آخری کیا کہتے ہیں؟ پڑھو ذرا ان کی بات ہے. پڑھو ذرا, شاباش پڑھو. بٹ آپ سے کوئی پوچھ لے کہ اللہ نے کہاں فرمایا تو آپ کو سورہ کہف کے اندر فرماتے ہیں کل, اے پیغمبر مسئلہ آپ کہہ رہے انما انا بشر مثلکم, میں ایک بشر ہی ہوں. مثلکم, اگر ساتھ مثلکم اللہ نے بیان فرما دیا کہ لوگوں کو پتہ لگے مثلکم تمہارے ہی جیسا, کہ پتہ لگے کہ جب ہم جو چیزیں وہی ہیں. اگر اللہ کے نبی فرشتے ہوتے تو ہم اللہ کو کہتے اللہ ہمارا نبی تو فرشتہ تھا, انہوں نے یہ نمازیں بھی پڑھی, انہوں نے یہ کام بھی کیے, ہم سے تو نہیں ہوتے تھے کہ ہم وہ تو فرشتہ تھا وہ تو کر گئے, ہم سے ہم بندے ہیں, ہم میں کمزوری ہے, ہم فلانا. لیکن نہیں, تمہارے ہی جیسا, تم جیسا ہی ہے, انسان ہے وہ, اگر ایسا کر سکتے ہیں تو تمہیں بھی ایسا کرنا ہے. مطلب یہ مطلب باشر مثلکم تمہارے ہی جیسا. فرق کیا ہے؟ فرق والی بات آگے تھا, یوحا الیہ, فرق یہ ہے یوحا وہی کی جاتی میری طرف, انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا الہ و میرا ایک الہ ہے. ومن کان یرجو لقاء ربہ, بس جو چاہتا ہے امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملنے کی, فلیعمل عملا صالحا, بس وہ چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے, ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا, اور وہ نہ ٹھہرائے شریک اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی. اس سے پتہ لگا کہ جو انبیاء آتے ہیں وہ بشر ہوتے ہیں. وہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں تمہارے ہی جیسا بشر اللہ نے نازل فرمایا, وہ کہتے ہیں کہ تمہارے جیسا بشر ہے یہ, اللہ بشر مثل تمہارے جیسا ہے. یا کلو, کام کیا کہتے ہیں, یا کلو کھاتا بھی ہے, کس طرح جیسا تم کھاتے ہو, اور یشرب وہ پیتا بھی جیسے تم پیتے ہو. وہ سمجھتے تھے کہ نبی کوئی ایسی چیز ہو جو نہ کھائے نہ پیے, کچھ نہ ہو, کچھ نہ کرے, تو وہ نبی تو نہ ہوا, پھر وہ کوئی اور چیز ہوئی. ہم نے امتحان اگر لن دینا ہے تو ہم جیسا انسان ہی ہوگا نا. جو ٹیچر کلاس میں پڑھاتی ہے بچوں کو, وہ ٹیچر انسان ہی ہوتی ہے, بچے بھی انسان ہوتے ہیں, تو وہ پڑھنا آسان ہوتا ہے ان کے لیے. اگر ریبورٹ ٹیچر ریبورٹ اور بچوں کو پڑھا رہی ہو, یاد کرو, آپ کو یاد نہیں ہو رہا, رپورٹ نے ایسے پڑھا فوراً, اس کو تو ہر چیز اندر ورنہ ہو گیا یاد. اس نے ایک بار اسکین کر لیا, اس نے پوری بک ایک دن اسکین کر, چلو جی سارے آپ اس یاد کر لو ایک دن. تو ہم کیسے کریں یاد؟ ٹیچر ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا بچہ ہے, ایسے ہی نا. استاد وہی جیسا بچہ ہے. استاد کو پتا ہے میں اتنا یاد کر سکتا ہوں, بچہ بھی اتنا یاد کر سکتا ہے. جب ہم ڈائری لکھتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے ہمارا بچہ اتنا کرے گا ڈیلی, ایسے ہی نا. اللہ کے نبی کو اللہ نے بھیجا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ میرا نبی وہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں, جیسے وہ کر سکتے ہم بھی کر سکتے ہیں. چاہے ہم ویسا نہیں کر سکتے, مطلب اتنی کلیئرٹی, اتنی پروڈکٹیوٹی اچھی, اتنی ہماری ایفیشنسی اچھی نہ ہو, لیکن اس جیسا تو بن سکتے ہیں نا. اگر وہ سچ بولتے ہیں میرے نبی, تو کیا ہم تو سچ بولا نہیں جاتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بھی سچ بولنے کی کوشش کریں. 100 باتوں میں اگر ان کے 100 میں 100 نمبر سچ میں ٹھیک ہے, ہم میں 100 میں سے پھنس گیا, اگر 70-80 بھی آ جائیں ہم کام چل جائے گا ہمارا. وہ نمازیں پڑھتے ہیں پوری 100/100, ہماری اگر 20-25-30 نمبر 40-50 نمبر پہ ہم کام چل جائے گا.
ہم کر ہی نہیں سکتے وہ تو اور چیز سے نہیں. اللہ فرماتا تمہارے جیسا. بات سمجھ لگی؟ اس سے مراد تمہارے جیسا ہے. لیکن یہ کوئی نہ سوچے کہ ہمارے جیسا. اعمال کے اعتبار سے میرے نبی کی زندگی کیسی ہے. ایک دفعہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی ایک پلڑے میں رکھا گیا, مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا, میرا وزن پھر بھاری. دو رکھے گئے, ایک طرف میں ایک طرف, میرا وزن پھر بھاری. 10 50 100 200 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ پوری انسانیت بٹھا دی گئی, میرے نبی کا وزن پھر بھاری. پوری انسانیت ایک طرف, میرے نبی پھر وزن بھاری. پوری کائنات اللہ نے ایک طرف رکھ دی جس کے اندر تمام ہر چیز آجانی ہے, میرے نبی کا وزن پھر بھاری. وہ میرے نبی کا فزیکل وزن نہیں تھا, میرے آقا فرماتے ہیں میرے ایمان کا وزن, میری ایمان کی طاقت پھر بھاری. مطلب ہے ایمان میرے نبی کا سب سے زیادہ, ڈولنا نہیں, ایمان سب سے زیادہ. بات سمجھ لگ رہی ہے؟ یہ ایمان کی بات ہو رہی تھی, یہ حدیث نہیں, وہ ایمان کی ہے کہ میرے نبی کا وزن, نہیں میرے نبی اللہ رسول اتنے بڑے وزنی تھے, نہیں, ایمان کا وزن, ایمان کی طاقت اتنی زیادہ تھی بڑے, جو اللہ فرما رہے ہیں. اچھا اگر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو بندے کہتے ہیں تم جیسے کھاتا بھی پیتا بھی ہے تو کیسے یہ تمہارا نبی ہو سکتا ہے؟ اگر تم اطاعت کرو گے ایسے تو اس بشر کی, تو کیا کرے گا وہ؟ تو تم نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے کہ تم ایسے بندے کی پیروی کر رہی ہو تم جیسا ہی ہے. کیا وہ وعدہ کرتا تم سے کہ جب تم مر جاؤ گے, مٹی ہو جاؤ گے, تو دوبارہ اٹھائے جاؤ گے؟ نبی تو یہ کہتے ہیں تمہیں دوبارہ اللہ کے پاس جا کے دوبارہ حاضری دینی ہے, دوبارہ اٹھنا ہے. ہمارا یقین ہے. کسی کو شک ہے؟ کسی کو شک مروں گا تو پتہ نہیں زندہ ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. کسی کو شک ہے؟ کسی کو یہ شک ہے کہ مروں گا بھی نہیں کبھی میں؟ یہ شک ہے کبھی سے؟ یہ بھی پکا پتا ہے کہ مرنا ہے, اور ہمیں یہ بھی شک ہے, اس سے زیادہ یقین ہے, ہمیں شک نہیں ہے, ہمیں یقین ہے مرنا ہے, اور اس سے زیادہ یقین ہے کہ ہمیں زندہ بھی ہونا ہے. یہ ہے ہمارا معیار. جس میں شک میں پڑ گئے وہ بات ہے نہیں. اللہ ترتا وہ جو شک میں نہیں پڑتے, اللہ نے فرمایا تو اٹھنا ہے, جی اٹھنا ہے, بات ختم. وہاں پر شک والی گنجائش نہیں ہے. انبیاء فرماتے ہیں اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے, بس اٹھنا ہے, اللہ کہاں پیش ہونا ہی ہونا ہے. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.